सूरतुल फज्र रिवीजन या दोहराई। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमारा कोर्स ख़त्म हो चुका है और इस कोर्स में हमने सूरह फ़जर की तफ़सीर यानी कि एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, सूरह फ़जर कुरान पाक के 30 पारा की एक सूरा है। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम इस सूरा की एक रिवीजन करेंगे यानी दोहराई करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इस सूरा में हमें क्या क्या बताया है। आयत नंबर 1 से 5 तक में अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों की कसम खाई थी। आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों की कसम खाई है, जिनमें फ़जर की कसम खाई गई थी, लयालिन अशर की कसम खाई गई थी यानी 10 रातों की, और हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि ये 10 रातों से मुराद ज़ुल्हज की पहली 10 रातें हैं और ये रातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये बहुत फजीलत वाली रातें हैं और अल्लाह ताला को बड़े पसंद हैं ज़ुल्हज के पहले 10 दिन। इनके बारे में हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि इन दिनों में हमने बहुत ज़्यादा नेक काम करने हैं और अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करनी है। फिर हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने जुफ्त और ताक की कसम खाई है और हमने ये भी सीखा था कि जुफ्त से मुराद इवन नंबर होते हैं, यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जोड़े की सूरत में पैदा किया है, पेयर्स में बनाया है। और हमने ये भी जाना था कि ताक यानी ऑड नंबर से क्या मुराद है और सबसे इम्पॉर्टेंट ताक चीज़ क्या है, जैसी कोई भी नहीं, वो है अल्लाह ताला की ज़ात, कि अल्लाह ताला अकेले हैं और उन जैसा कोई भी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने ऑड नंबर्स में पैदा की हैं, तो इनकी कसम भी अल्लाह ताला ने खाई थी। और फिर अल्लाह ताला ने रात की कसम खाई थी कि जब वो चलने लगे। इन चीज़ों की कसम खाने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र, कि क्या इसमें अक्ल वालों के लिए कोई कसम है? क्या तुम गौर व फिक्र करते हो कि ये बज़ाहिर जो आम सी चीज़ें हैं, हमारी डेली रूटीन की चीज़ें हैं, क्या इनकी कोई इम्पोर्टेंस है? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला इम्पॉर्टेंट चीज़ों की कसम खाते हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, तो ये तो हमारी डेली रूटीन की चीज़ें हैं। तो हमने फिर गौर व फिक्र किया था कि ये कॉमन नज़र आने वाली चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत रखती हैं और इनकी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। और साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि जब अल्लाह ताला कसम खाते हैं तो उस कसम खाने का मकसद क्या होता है कि अल्लाह ताला कोई अहम बात बताने वाले होते हैं। तो फिर आयत नंबर 6 से लेकर 14 तक में अल्लाह ताला ने वो अहम बात हमें बताई थी जिसके लिए अल्लाह ताला ने इन चीज़ों की कसम खाई थी। और वो अहम बात क्या थी कि अल्लाह ताला ने कुछ कौमों का ज़िक्र किया, जिनमें कौम आद, कौम समूद और फ़िरौन की कौम शामिल थे, जिनको अल्लाह ताला ने ज़िल औताद भी यानी मेखों वाला भी कहा। इन कौमों के बारे में अल्लाह ताला ने हमें बताया कि इन कौमों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी और इनके जैसा कोई और किसी भी शहर में पैदा नहीं किया गया, यानी इन कौमों की कोई मिसाल नहीं मिलती। इन कौमों के बारे में अल्लाह ताला ने हमें बताया कि ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड यानी तरक्की याफ्ता कौमें थीं, पहाड़ों को काटा करती थीं और उनसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाया करते थे और बहुत ज़्यादा तरक्की की थी इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त कौमें थीं ये। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये भी बताया कि इन कौमों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बजाय अल्लाह ताला की नाफरमानी की और शहरों में सरकशी की, अल्लाह ताला की अताअत नहीं की, अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना और इन्होंने ज़मीन में बहुत ज़्यादा फ़साद फैलाया। फिर हमने यहाँ पर फ़साद के बारे में पढ़ा था कि फ़साद का मतलब बिगाड़ या ख़राबी होता है और हमने ये भी पढ़ा था कि अल्लाह ताला को फ़साद बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अल्लाह ताला फ़साद करने वालों से मोहब्बत नहीं रखते। और हमने फ़साद के तरीके भी पढ़े थे कि किस किस तरीके से फ़साद होता है, कि अगर अल्लाह ताला का हुक्म ना माना जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा किया जाए, दूसरों का हक़ मारा जाए, गलत काम किए जाएं या चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, तो
تو فساد یعنی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ فساد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں، جیسے ان قوموں کو سزا دی گئی۔ ان قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور فساد برپا کیا تھا، بگاڑ پیدا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا اور ان ساری قوموں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ کیا کیا عذاب آیا تھا ان پہ۔ قوم عاد کو آندھی سے ہلاک کیا گیا تھا، قوم سمود کو ایک زوردار چیخ سے ہلاک کیا گیا تھا، اور فرعون کو سمندر میں ڈبو کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تو ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ جب قومیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتی، نافرمانی کرتی ہیں، سرکشی کرتی ہیں اور فساد پھیلاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 15 سے 16 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ان دونوں آیات میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے آزماتے ہیں، یا تو نعمتیں دے کر آزمایا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں عطا کر کے آزمایا جاتا ہے، یا نعمتیں چھین کر آزمایا جاتا ہے، نعمتیں لے کر آزمایا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں طریقے ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کیسے بیہیو کرتے ہیں، آیا وہ نیک عمل کرتے ہیں یا برے عمل کرتے ہیں۔ جب ان کو نعمتیں دی جاتی ہیں، جب ان کو بہت زیادہ بلیسنگز دی جاتی ہیں اور ان کو بہت ساری چیزوں سے نوازا جاتا ہے، تو کیا وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور جب ان سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں تو کیا وہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 سے 20 تک میں ہمیں وہ 3 کام بتائے تھے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ اور وہ 3 کام کیا تھے؟ کہ مسکین کو کھانا نہ کھلایا جائے، یتیم کا خیال نہ رکھا جائے، اور وراثت کا مال زبردستی کھایا جائے۔ ان 3 کاموں کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تینوں کام سخت ناپسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تینوں کاموں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ 3 کام لوگ کیوں نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس کی ریزن کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ لوگ مال کیوں نہیں خرچ کرنا چاہتے، کیونکہ یہ مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 سے 26 میں ہمیں قیامت کے ہولناک دن کے بارے میں بتایا تھا کہ قیامت کا دن بہت زیادہ ہولناک ہوگا۔ اس دن زمین کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اور فرشتے آسمان سے قطار در قطار بقطار باندھ باندھ کر اتریں گے۔ آسمان پھٹے گا اور اللہ تعالیٰ اور فرشتے اتر کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا عرش لا کر رکھا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی، انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا اور حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جہنم یا دوزخ اس کو قریب لایا جائے گا، اور جہنم کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے جانا تھا۔ اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ انسان جب جہنم کو دیکھے گا تو وہ افسوس کرے گا اور کہے گا یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش میں نے اپنی اس قیامت کی زندگی کے لیے، اس آخرت کی زندگی کے لیے کچھ جمع کر کے بھیجا ہوتا۔ اس دن وہ جہنم کو دیکھ کر بہت زیادہ پچھتائے گا اور افسوس کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس دن افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل فائدہ کب ہے؟ کہ آج دنیا کی زندگی میں محنت کی جائے اور اپنی آخرت کی زندگی کو بہترین بنایا جائے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے زیادہ شدید پکڑنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی عذاب سے زیادہ شدید عذاب دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا کلیئرلی بتایا تھا، اور ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ان ساری باتوں کے بارے میں سمجھا تھا اور پڑھا تھا۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ہم سب نے اس جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کرنی ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 27 سے لے کے 30 تک میں
ہمیں یہ بتایا تھا کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف چل۔ پھر ہم نے بڑی ڈیٹیل سے نفس مطمئنہ کے بارے میں جانا تھا کہ نفس یعنی سول کیا ہوتا ہے، جان، روح یا اسپرٹ، سوچنے کی صلاحیت یا فیصلہ کرنے کی پاور، ان سب کو نفس کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو برائی اور اچھائی سب کچھ سکھا دیا ہے، اس کو بتا دیا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا ہمیں کرنا ہے اور کن باتوں سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر فیڈ کر دیا ہے، اس کے اندر ڈال دیا ہے، اور اب وہ نفس جو ہے وہ ہمیں اچھائی کے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے، اچھائی کے کام کرنے کے لیے ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے اور برائی کے کاموں سے ہمیں روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو اپنے نفس کی بات سن لیتا ہے اور نیک کام کرنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی فرما برداری کرنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اور اس نفس مطمئنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف چل، راضیۃً مرضیہ، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہو اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو۔ اور اس کے بارے میں ہم نے بڑی پیاری حدیثیں بھی پڑھی تھیں کہ جب نیک انسان جب یہ نفس مطمئنہ جب فوت ہوتا ہے، اس دنیا سے جانے لگتا ہے، تو فرشتے اس کو کتنے خوبصورت طریقے سے اس دنیا سے لے کے جاتے ہیں، ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس نفس مطمئنہ کو لے کر جایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے نیک بندوں میں اس کو لے جاؤ اور علیین میں رکھو۔ اور قیامت کے دن وہ بہت خوش اٹھتا ہے اور اپنا نامہ اعمال وہ دائیں ہاتھ میں دیکھے گا اور بہت زیادہ خوش ہوگا اس دن وہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نفس مطمئنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس نفس مطمئنہ کو کیا کہا جاتا ہے، فَادْخُلِي فِی عِبَادِی، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، وَادْخُلِی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا، اور میرے اس حال میں اس دنیا سے جا کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی ہو۔ یہ سب کچھ بچوں ہم نے سورہ فجر میں پڑھا تھا اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم نے نفس مطمئنہ بننے کی کوشش کرنی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تاکہ ہم بھی اس دنیا سے اس حال میں جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش اور ہم اللہ تعالیٰ سے خوش، اور خوشی خوشی ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے جا کر ملیں اور ہم جنت الفردوس میں داخل ہوں، جو ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو بچوں یہ ساری کی ساری باتیں ہم نے سورۃ الفجر میں سیکھی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ساری کی ساری باتیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور ماشاءاللہ آپ نے تو سورہ فجر حفظ بھی کی ہے۔ اب آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو بالکل نہیں بھلانا، اس کو دہراتے رہنا ہے، اور جو باتیں ہم نے سورۃ الفجر کی تفسیر میں سیکھی ہیں ان ساری باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن سکیں اور جنت الفردوس میں جا سکیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں، آمین۔ مجھے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔